गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो कि अगर बात की जाए एस्ट्रोलॉजी के हवाले से तो उनका एक बहुत बड़ा नाम है। लोग बड़े शौक़ से उनके पास आते हैं। जैसा आप देखते हैं कि कहीं पर अब बात हो रही हो जायचे के हवाले से तो लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और चाहते हैं कि उनकी भी प्रेडिक्शंस हों, उनके बारे में भी बात की जाए और उन्हें पता चले कि उनकी लाइफ के आगे के हालात क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम सैयद सिकंदर रिजवी साहब जो कि इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले कि जो कहा जाता है कि इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी और हम दूसरी पामिस्ट्री को देखते हैं तो उन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस आता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और दूसरा हवाले से एक हर इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी है, जानने की एक जबिल्लत है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, ये कायनात क्या है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा यही कहा है, ए इंसान तू तफक्को क्यों नहीं करता, तू तदब्बुर क्यों नहीं करता। तो उसी सिलसिले की कड़ी का एक जो इल्म है जिसको इल्म नजूम कहते हैं और इंग्लिश में इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एक इल्म हय्यत है जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर जो अलग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर अलग होते हैं। तो मैं जो हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और इसकी थोड़ी सी मैं तारुफ ये करवा दूँ कि 8000 साल पुराना ये एक इल्म है जो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से उनको वदियत किया गया। उनसे होते होते सिलसिला जो सीना बसीना उलमा के ज़रिए, अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये मुझ हकीर तक पहुँचा। तो जैसा कि हम सादात घराने से हमारा ताल्लुक़ है, तो जब हम पैदा होते हैं तो कुरान पढ़ा, इल्म हदीस को जाना, तो एक दिल में क्यूरोसिटी थी कि मैं ये जानूं। ये हमारे बुज़ुर्गों के पास लोग आ रहे थे, फैज़ याब होकर लोग जा रहे हैं, तो एक दिल ने चाहा कि मैं भी इस इल्म को हासिल करूं, ये क्या है। तो मैंने अपने बाबा मुर्शद से ये इल्म को हासिल किया। पहले उनसे कुरान मजीद की तालीम हासिल की, फिर उनसे इल्म तफसीर हासिल की, फिर इल्म नजूम के बारे में मैंने जाना। और इल्म नजूम इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं इसलिए इस्लामिक एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कहता हूँ क्योंकि ये एक इल्म है, ये एक साइंसी इल्म है जो पूरी दुनिया में एक रिनाउंड डिग्री है। तो इसके ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा, मैंने इसको जाना। तो बस यही है बंदा नचीज़ का एक तारुफ, हकीर सा छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ यही है कि इसमें लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में हम एक प्रेडिक्शन देते हैं, उनके लाइफ इवेंट कैसे आएंगे। तो इसके हमने 3 हिस्से बनाए हैं। अच्छा। एक चाइल्ड वेब बनाया है, एक यूथ वेब बनाया है, एक ओल्ड वेब बनाया है। जब हम किसी का जायचा देखते हैं तो जायचा में हम उसकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ, तो हम ये देखते हैं कि ये पैदा क्या चीज़ें लेकर हुआ, इसकी लाइफ के अंदर इवेंट कैसे चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। अच्छा, मुझे सही साहब ये बताइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्रिडिक्शंस आप करते हैं, कोई भी आपके पास आता है जो प्रिडिक्शन या कोई जायचा बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं? जी, जायचा के लिए जो बेसिक जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ज़ेच बोलते हैं। जायचा का लफ्ज़ निकला है ज़ेच, ज़ेच निकला है पैदा होने वाला बच्चा। ठीक है, उसका जो नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसका टाइम ऑफ बर्थ क्या है और उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। हम उसका फिर जायचा बनाते हैं जिसको इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं। तो उसके लिए तीनों चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही फिर आप प्रिडिक्शन करते हैं? जी, उसकी लाइफ के बारे में हम बताते हैं, उसके लाइफ इवेंट्स के बारे में हम बताते हैं। जी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि इल्मुल अदाद क्या है? जी, इल्मुल अदाद जिसको इल्म जफ़र कहते हैं, इसके ऊपर मैं एक आपको टुकड़ा हदीस का है और इमाम जाफ़र सादिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनका एक फरमान अक़दस है कि जिसको इल्म जफ़र का एक कतरा मिल गया, जिसको
علم جفر کا ایک قطرہ مل گیا وہ یہی گمان کرے کہ مجھے سمندر مل گیا. صحیح. تو علم جفر کے اندر پوری کائنات کا علم آپ اخذ کر سکتے ہیں. اس کے اندر علم الاعداد ہے, علم حروف ہے, علم ہندسہ ہے, اسی میں پامسٹری ہے. تو جب ہم تمام علوم کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک اسٹرالوجی بنتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ ایک سائنسی علم ہے, یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ پلانٹ کیا ہوتے ہیں, کہ ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ پلانٹ ہے, یا عام روٹین میں ہم پوچھتے ہیں بھی آپ کا سٹار کیا ہے, تو سٹار کے حوالے سے مجھے بریف کیجیے گا. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا سٹار کیا ہے, تو میں یہاں اکثر لوگوں کی کریکشن کر چکا ہوں کہ سٹار کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں اصل میں ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ میرا پلانٹ کون سا ہے, میرا سائن کون سا ہے, یا میرا جو برتھ سائن کیا ہے. یہ لفظ غلط ہے کہ میرا سٹار کیا ہے, کیونکہ ہم سٹارز کو نہیں پڑھتے, ہم پلانٹس کو پڑھتے ہیں. صحیح. کیونکہ 9 سیارے ہیں, 12 برج ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو پڑھنے کا نام, ان کی ریڈنگ لینے کا نام اسٹرالوجی ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادیاں بہت زیادہ ناکامی کی طرف جا رہی ہیں, بچوں میں چڑچڑا پن بہت زیادہ ہے, اور بڑے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ بچے ٹھیک ہو جائیں یا شادیاں چل سکیں, تو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں ایسے؟ میری انشاءاللہ ایک پورا موضوع آ رہا ہے, کتاب آ رہی ہے کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں. تو میں اس کے اوپر اکثر کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی جوڑے عرش پہ بنتے ہیں, تو میں مخاطب ہوں آپ سے, تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر جوڑے عرش پہ بنتے ہیں تو طلاقیں زمین پہ کیوں ہوتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کانسیپٹ کے اوپر انشاءاللہ ہم اس پہ پروگرام کریں گے, اور اس کا سلسلہ وار جیسا کہ آپ نے شروع کیا ہے, میں اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے ایک سیشن دوں گا کہ یہ اس کے اندر کیا آتا ہے. اور دوسرا کمپیٹیبلٹی, ایک بہت بڑا ایک سوال. ہر بچہ بچی جو ہے ان کے والدین اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کے پروگرام کے توسل سے اگر لوگوں کو یہی اویئرنیس ہم نے دلوانی ہے کہ شادی سے پہلے وہ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے ایک دفعہ ذائچہ ضرور بنوا لیں, تاکہ ہم یہ ان کو پریڈکشن کر دیں گے کہ ان کا مزاج ملے گا کہ نہیں, ان کی زندگی اور یا شادی کا جو وہ کیسی رہے گی. اور الحمدللہ آج تک میں نے جتنے بھی لوگوں کا بتایا ہے, وہ لوگوں نے مجھے فون کر کے ضرور بتایا ہے کہ جی رضوی صاحب آپ نے جو بتایا تھا بالکل صحیح ہے. نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ذائچہ اتنا انسان کے لیے ضروری ہے, گائیڈ لائن ہے پراپر لائف کی. جیسے ایک ہمیں محکمہ موسمیات والے ایک گائیڈ کر دیتے ہیں, بھائی کل مری جاؤ گے تو گرم کپڑے لے کر جائیے گا. تو اسی طرح ایک اسٹرالوجر آپ کی زندگی کے آنے والے آپ کو الرٹ کر دیتا ہے کہ آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ کیسا رہے گا. صحیح. تو یہ تو بہت زبردست ہے. پھر سے ذائچہ ہر ایک کو بنانا چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں. بالکل بالکل, یہ تو بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ, یہ اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک غیب کا علم ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے, یہ ایک پراپر سائنس ہے. جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی کہ محکمہ موسمیات والے, بلکہ ہمارے لاہور کے اندر یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, تو وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جو موسم کیسا رہے گا. تو وہ آنے والے ایک سال تک بلکہ کئی سالوں تک وہ موسم کی تغیر و تبدل بتا دیتے ہیں. اب کیا یہ بھی علم غیب ہے؟ پہلے دور میں, کچھ دور پہلے یہ ایک معمہ تھا کہ جو ماں بچہ پیدا ہوگا, بیٹی پیدا ہوگی, تو سائنس نے پروف کر دیا ہے آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی علم آپ کے لیے بڑھتا جائے گا. تو اسٹرالوجی ایک ایسا علم ہے جو آپ کو زندگی میں آنے والے ایونٹ کے بارے میں بہتر ہم گائیڈ کر دیتے ہیں. اچھا رضی صاحب, مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جیسے نام ہوتے ہیں, ناموں پہ کتنا زیادہ امپیکٹ آتا ہے آپ کی شخصیت پر؟ جی بہت زیادہ آتا ہے. جب دیکھیں, جب آپ رائٹ آپ کا جب پلانٹ کا پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں کائنات ہر وقت حرکت کر رہی ہے, ایسے ہی. ٹھیک ہے, ہم لاہور میں ہیں اس وقت, لاہور کے اوپر کون سا پلانٹ گزر رہا ہے اس وقت, جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وہی پلانٹ ہوگا. اس کو عربی میں تالے بولتے ہیں, اور انگلش میں ہم اس کو اسینڈنٹ بولتے ہیں.
تو جس کو ہم سائن بولتے ہیں کہ آپ کا سائن کیا ہوگا. سپوز ابھی ایک بچہ پیدا ہونے والا وہ کیپریکون بھی ہو سکتا ہے, وہ ایریز بھی ہو سکتا ہے, یعنی جو زمین تو ہر وقت اس کائنات تو حرکت میں ہے, تو پلانٹ جب ہر وقت حرکت میں ہے تو اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ زمین کے اوپر اس کا ہیڈ جو پلانٹ کا ہیڈ جو ہے وہ کون سا گزر رہا ہے, اس کا طلوع کون سا ہو رہا ہے. تو جو تالے جس برج میں پیدا ہوگا وہ اس کا سائن ہوگا, وہ اس کا سٹار ہوگا جس کو آپ سٹار بولتے ہیں. مگر یہ تو بڑی نئی چیز ہے کہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ پلانٹ کیا ہے ہمارا. پلانٹ کیا کہتے ہیں, اور پلانٹ کی پھر پوری ریڈنگ ہم لیتے ہیں, ذائچے میں پڑھتے ہیں. آپ اپنے والدین سے کیا چیزیں ملیں گی, آپ کو سوسائٹی سے کیا ملے گا, آپ کے ننیال سے آپ کو کیا ملے گا, آپ کے ددیال والے آپ کو کیا دیں گے, آپ کے بہن بھائیوں سے آپ کا کیسا رویہ رہے گا, آپ کو آپ کا جو کمپیٹیبلٹی جس سے ہو رہی ہے, بیوی آپ کی زندگی میں خیر و برکت لائے گی یا نحوست لائے گی, آپ کے ہونے والے بچے آپ کے لیے کیا انوویشنز کریں گے. تو یہ ذائچے میں سب کچھ پڑھا جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے, تو کہ آپ کی پوری لائف کے لیے اوور آل پتہ چل جاتا ہے. جی الحمدللہ, اس کو ہم پورا جو ہے اپنے علم کے ذریعے ہم آپ کی پوری, میں نے جیسا کہا ہم اس کی 3 ویب بناتے ہیں. چائلڈ ویب بنتا ہے, بچوں کی اسٹرالوجی الگ ہے, صحیح, خواتین کی اسٹرالوجی الگ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے بہت کاؤنٹ کرتا ہے آپ کا نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا ٹائم آف برتھ اور آپ کا سٹی آف برتھ. جب یہ چیزیں لیتے ہیں تو پھر ہم آپ اس انسانوں کی جو اسٹرالوجی ہے تو اس کے ہم پھر پریڈکشنز جو ہے وہ دیتے ہیں. یعنی بچوں کی, بڑوں کی, سب کی چینج ہوتی ہے. جی الگ الگ ہے اس کی, چونکہ بچوں کا جب ہم پلانٹس پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے, اب جیسا کہ ایریز والے اکثر ایک سوال مجھ سے لوگ کرتے ہیں کہ رضوی صاحب یہ بتائیں کہ ایریز والوں کا کیا ہو رہا ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں اتنی کروڑ عوام میں پتہ نہیں کتنے لاکھ جو ہیں وہ ایریز ہیں, تو کیا سب کے معاملات ایک جیسے چل رہے ہیں؟ نہیں, تو سوال آئے گا نہیں. اس لیے یہاں پر رونگ پریڈکشنز آ جاتی ہیں. یہ لوگوں کا کانسیپٹ بھی اسی لیے خراب ہوا ہے کیونکہ مارکیٹ کے اندر رونگ انفارمیشن بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. وہ تو میجورٹی ہے, رونگ ہی سن رہے ہیں ہم. جی رونگ ہی سنتے ہیں. تو جب اس لیے اس علم کے اوپر لوگ اس کو فراڈ کہتے ہیں, لوگ اس کو 2 نمبر کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. سب سے پہلے تو یہ اسٹرالوجی کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ بھائی سب ایریز والوں کا ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے, سب ٹورس والوں کا سب کیسے ہو سکتا ہے. جب تک ہم اس کا چارٹ نہیں پڑھیں گے, اس کی انفارمیشن نہیں بنائیں گے, ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کی لائف ایونٹ کے کیسا رہے گا. صحیح. اچھا لاسٹ میں رضوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیارے جو ہیں یہ ٹائم پیریڈ ہے نحوستی کی طرف جاتا ہے, تو کیا پریڈکشن سے ان چیزوں کو بچایا جا سکتا ہے؟ ریمیڈی سے. جی ریمیڈی دیکھیں, جو ہمارے اتنے کروڑوں میل دور جو سیارے ہیں ہم ان کو تو نہیں بدل سکتے, لیکن ایز اے بحیثیت مسلمان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغمبر اعظم ہیں, جو ہمارے رحمت العالمین ہیں, وہ ہمیں بروز محشر تک تمام چیزیں گائیڈ لائن دے کر ہمیں گئے ہیں. ہمارا قرآن, ہماری احادیث کے اندر تمام ہونے والی خرابیوں کو پہلے سے احادیث نبوی میں یہ فرما دیا گیا ہے. بحیثیت مسلمان ہم قرآن کو شفا مانتے ہیں, اور قرآن کے اندر الحمدللہ وہ تمام آیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شفا کے طور پہ دی ہیں, ہم جتنی ریمیڈیز ہیں آپ کی زندگی میں, جتنی بھی نحوسات ہیں, وہ ہم آیات کے ذریعے سے اور صدقات دے کر ہم اس کو ریمیڈیز کرتے ہیں, اس کی جو ہے اس کی کلینزنگ کرتے ہیں. صحیح. اس میں یہ کہ جس کو جو پرابلم ہوگی وہ علیحدہ آیت کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ریموو کریں گے. مطابق وہ ایک زندگی کا ایک مزاج لے کر پیدا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ایک مزاج دے کر بھیجا ہے. جیسا ہی پیدا ہوا تھا, جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ اے انسان ہم نے تمہاری تقدیر کو لکھ کر تمہارے گلے میں ڈال دیا ہے. ایسے ہی ہے. تو بروز محشر اس کو پڑھ سکتا ہے, ایک کتاب کی صورت میں اس کو پڑھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ایسے. تو جب اللہ رب العزت نے آپ کی تقدیر کو پہلے سے لکھ دیا ہے, ایک اسٹرالوجر آپ کی تدبیر بتاتا ہے, بے شک ایسے ہی ہے, صرف پہلے سے لکھی ہوئی جو ایک چارٹ ہے وہ پڑھ کے سناتا ہے. اور قرآن کے اندر الحمدللہ وہ تمام ریمیڈیز موجود ہے, احادیث کے اندر وہ تمام نحوسات
دور کیسے کرنی ہے، آپ کو صدقات کے ذریعے سے آپ نے کلینزنگ کیسے کرنی ہے، بالکل وہ صحیح ساری ہمارے پاس محفوظ ہیں احادیث نبوی کی صورت میں۔ جو تو رضوی صاحب آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، ہمیں بہت ہی اچھا لگا اور بڑی اچھی اچھی آپ سے باتیں ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ میں چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں، جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو بتائیے گا۔ جی میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو میرا پیج ہے روحانی مسیحا کے نام سے فیس بک پہ، اور میرا نمبر ہے 0313033112۔ اگر کوئی اپنی زندگی کے متعلق جاننا چاہتا ہے، کمپیٹیبلٹی کروانا چاہتا ہے، کمپیٹیبلٹی کروانا چاہتا ہے تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا نہیں، آپ کے ساتھ واقعی بہت اچھا لگا، بڑی اچھی اچھی چیزیں ہمیں سننے اور جاننے کا موقع ملا ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ سید سکندر رضوی صاحب موجود تھے، اور جنہوں نے بتایا کہ پروڈکشن کیسے کرتے ہیں، ذائچہ کیا ہوتا ہے اور ہمیں ذائچے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پلانٹ کیا ہوتے ہیں۔ پلانٹ کے بارے میں اور بھی بات کریں گے، ریمیڈیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر وہ کریں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب گلف پاکستان۔